चीनी सदर का इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेक़ाद पर चीनी सदर को मुबारकबाद दी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि CPEC अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। इसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती, सक़ाफ़त समेत तमाम मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर प्यूटिन से मुलाकात। पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। प्यूटिन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है, सैलाब से होने वाले नुक़सानात पर अफसोस है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। भारत के एक बार फिर चनाब और सतलुज में आबी जारहियत। 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्की। एक बड़ा सैलाबी रेला कसूर में दाखिल होने को तैयार। झंग, ओकाड़ा, टूबा सिंह, साहिवाल समेत कई शहरों में हाई अलर्ट जारी। हेड तरीमू, सतलुज और गंडर सिंह वाला कसूर के मुकाम पर शदीद सैलाब। रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। वजीराबाद में हेड खानकी के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। मुतादिद गाँव अब भी ज़ेर-ए-आब, तैयार फसलें तबाह। पंजाब में सैलाब से अब तक 41 अफराद जामहक, 3100 देहात और 2900 नवाज़े मुतासर, 24 लाख से ज़ायद अफराद बेघर। DGPDM में पंजाब कहते हैं कि मानसून के नवे स्पेल के तहत आइंदा 2 दिन मजीद बारिशों की पेशगोई है। कटारियां में बरसाती नाला तई में पानी की सतह 19 फुट तक जा पहुंची। दरियाए चनाब का पानी अगले 12 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। पेशावर, बोनेर और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर जमकर बरस पड़े। खैबर में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई, एक शख्स जान से गया, 2 बच्चे जख्मी हुए। बोनेर के इलाके पीर बाबा में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी, सैलाबी रेले घरों में दाखिल, अलर्ट जारी। मसाजिद से ऐलानात, मुकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। कई राबता सड़कें मुतासिर, खड़ी फसलें और बागात को नुकसान पहुंचा। मोहम्मद के नदी नाले भी बिफर गए। पेशावर में भी सड़कों पर पानी जमा, BRT आर्जी तौर पर मुअत्तल। मालाकंज में बटखेला, अला झंड, ढेरी और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बरसात। NDMA ने 3 सितंबर तक सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कालाबाग डैम की हिमायत। कहा कि कालाबाग ज़रई इनकलाब लेकर आ सकता है, जिस पर काम होना चाहिए। KP हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन ने सियासी सूरत हाल पर भी खुलकर बात की। मौलाना फजलुर रहमान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर हक़ का कलमा पढ़ने के लिए राज़ी हो गए हैं तो मैं इनको वेलकम करता हूँ। गंडापुर ने गवर्नर KP पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि गवर्नर का काम एक आईनी काम है। फैसल करीम कुंडी PP का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने कुंडी को बहुत दफ़ा पैगाम भिजवाया है कि बाज आ जाओ। पीपल्स पार्टी ANP और JUI की एक बार फिर कालाबाग डैम की मुखालफत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजवीज़ मुस्तरद। ANP सरबराह इमल वली खान ने एक बयान में कहा कि अली अमीन की 7 पुश्तें भी कालाबाग डैम को जिंदा नहीं कर सकती। JUI तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल जलील जान ने मंसूबे को मुर्दा घोड़ा करार देते हुए सवाल किया कि वज़ीर आला बताएं उन्होंने 350 डैम्स कहां बनाए। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुमायूं खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरों पे मत जाएं। सोशल मीडिया पे भांत भांत की बोली चल रही है। कोई जो है वो पता नहीं इंडिया से क्या करा रहा है, इतना रेला पहुंच गया है। जब तक आपको सरकारी तौर पर कोई कॉन्फर्मेशन ना मिले, बराए मेहरबानी इस किस्म की खबरों से गुरेज करें। कोई खैमा बस्ती लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है। लाहौर के अंदर रिलीफ सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ स्कूलों के अंदर मौजूद हैं।
وزیر اطلاعات پنجاب کا علی امین گنڈاپور کی کالا باغ ڈیم کی تجویز پر اتفاق لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ وہ پہلی بار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کالا باغ ڈیم بنانے کی بات سے متفق ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگ سوشل میڈیا کی غلط خبروں پر دھیان نہ دیں. ایک مخلوق پروپیگنڈا اور فضول باتیں پھیلانے کی کوشش کرتی ہے. کچھ لوگوں میں پاکستانیت نام کی کوئی چیز نہیں. پنجاب کے بعد سندھ میں بھی سیلابی صورتحال. مچیاری کے مقام پر دریائے سندھ بپھرنے لگا. دریا میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ. کچے کے علاقے زیر آب. گڈو بیاج پر پانی کا بہاؤ 3,60,700 کیوسک تک پہنچ گیا. کچے کے 70 سے زائد دیہات ڈوب گئے. مقامی لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن نے گڈو بیراج کے قریبی علاقوں کو خالی کرنے کی ہدایت جاری کر دی. ہماری سب گزارش ہوگی کہ اب بہت کم ٹائم رہ گیا ہے کہ گڈو بیراج پر یہ پانی کا ایک بہت بڑا ریلا آ رہا ہے جس کا حکومت سندھ نے اس کو سپر فلڈ کا نام دیا ہے. تو ہماری گزارش ہے تمام ان لوگوں سے جو کہ اس بیلٹ میں رہتے ہیں, جو کچے کے علاقے میں اور جو کہ دریا کے ساتھ جن لوگوں کے مکانات ہیں, کہ برائے مہربانی آپ فوری طور پر جو ہے وہ موو ہو جائیں. مقبوضہ کشمیر, ہماچل پردیش اور بھارتی پنجاب میں شدید بارشوں سے تباہی. دریائے ستلج, بیاس, راوی اور چناب میں پانی کی سطح بڑھنے لگی. ہماچل پردیش میں ایک اور ڈیم کے گیٹ کھول دیے گئے. پنجاب میں روپڑ ہیڈ ورکس بھی گیٹ کھولے گئے. بھارتی پنجاب کے متعدد اضلاع پانی میں گر گئے. صدر نون لیگ نواز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی ملاقات. ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال. پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے پیدا صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا گیا. سنی اتحاد کونسل کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. نواز شریف نے کہا پارلیمنٹ کی مضبوطی جمہوریت کی مضبوطی ہے. ملک بھر میں سیلاب سے تباہی. معاملہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گیا. آج دوسرے روز بھی گرما گرم بحث. ارکان کا جنگلات کاٹنے اور دریاؤں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. سخت سے سخت قانون بنانے کی ہدایت. ارکان نے کہا کہ کسی ایک کمپنی کو مورد الزام ٹھہرانا یا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنے کا وقت نہیں ہے. اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا. اسد قیصر نے بھی پنجاب کے بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. کالا باغ کے حوالے سے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ کالا باغ ڈیم پر علی امین کا بیان ذاتی ہے, پارٹی پالیسی نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹینٹ سٹی قائم. جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری میں فلڈ ریلیف کیمپ کے ساتھ ٹینٹ سٹی قائم کی گئی. متاثرین کے لیے قیام اور تعاون کا اہتمام. ڈاکٹر اور طبی عملہ موجود. مفت ادویات کی فراہمی بھی جاری. فلڈ ریلیف کیمپ میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عارضی ہیلی پیڈ بھی بنا دیا گیا ہے. کوٹ خیرہ اور احمد پور سیال میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے ٹینٹ سٹی کا اہتمام. پانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ میں اہم انکشافات. میڈیکل بورڈ کی کان اور دانتوں کے حساس ہونے کی وجہ سے پہلی بار سپورٹیو مینجمنٹ کی تجویز باقی صحت کے بورڈز نے درست قرار دے دیا. جنوری 2024 سے پمس کے ماہر ڈاکٹرز بانی کا معائنہ کر رہے ہیں. جولائی 2024 میں بانی کے ذاتی معالج نے جیل کا آخری دورہ کیا. اب تک 15 سے زائد ڈاکٹرز نے بانی کا چیک اپ کیا ہے. پمس میڈیکل بورڈ نے حال ہی میں اڈیالہ جیل میں بانی کا معائنہ کیا. 2 ماہ میں تجارتی خسارہ 6 ارب ڈالر سے متجاوز. ملک کا تجارتی خسارہ 29.01% اضافے کے ساتھ 6 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا. وفاقی ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اگست 2025 میں سالانہ بنیادوں پر تجارتی خسارے میں 30.13% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ 2 ارب 86 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز تک پہنچ گیا تھا. تاہم ماہانہ بنیادوں پر خسارے میں 8.81% کمی دیکھی گئی. جولائی اور اگست کے دوران ملکی درآمدات 14.23% اضافے کے ساتھ 11 ارب 11 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز رہیں. صرف اگست میں درآمدات کا حجم 5 ارب 28 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز ریکارڈ کیا گیا. ماہرین کے مطابق بڑھتی ہوئی درآمدات اور کمزور برآمدی کارکردگی ملک کے تجارتی توازن پر دباؤ ڈال رہی ہے.
گورننس اور کرپشن معاملات پر IMF کے اعتراضات مسترد. پاکستان نے حالیہ رپورٹ میں اٹھائے گئے اعتراضات غیر حقیقی قرار دے دیے. حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ IMF نے حقیقی جائزہ لیے بغیر سسٹم کی کمزوریوں کی نشاندہی کی. سرکاری حکام اور ملازمین کے اثاثوں کی رجسٹریشن لازم قرار دی گئی. اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی کا عمل مستحکم کیا گیا. سی پیک فیز 2 سے پاکستان اور چین کا تعاون نئی بلندیوں کو چھوئے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال کا پاکستان چین تعاون کے نئے مواقع پر بات چیت کے لیے تیانجن کا دورہ. ہوان شینگ نیو انرجی سولر پلانٹ کا جائزہ لیا. کہا ہوان شینگ پلانٹ چوتھی صنعتی انقلاب کی سطح کا خود کار منصوبہ ہے. پاکستان بھی جدید توانائی منصوبوں سے فائدہ اٹھائے گا. وفاقی وزیر کا جانوروں کی ویکسین تیار کرنے والی کمپنی کا بھی دورہ. پاکستان میں پلانٹ لگانے کی پیشکش کی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی. 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر. 100 انڈیکس میں 1004 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 100 انڈیکس 1,50,975 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز کا قرضوں کے فراڈ میں ملوث ہونے کا انکشاف. آن لائن قرض کمپنیز کی طرف سے 1800% سود لیا جا رہا ہے. سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں حقائق سامنے رکھ دیے. حکام کے مطابق آن لائن قرضہ فراڈ میں ملوث 90% ایپ کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. انسداد پولیو اولین ترجیح. ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہ پلانے والے والدین ان کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں. پولیو فری پاکستان کے ہدف کا حصول اجتماعی کوششوں سے ہی ممکن ہے. آبی سیلاب کے ساتھ عوام کو مہنگائی کے طوفان کا بھی سامنا. ذخیرہ اندوزی نے عوام کی کمر توڑ دی. کراچی میں آٹا ہول سیل میں 103 روپے فی کلو ہو گیا. ریٹیل میں 108 سے 110 روپے فی کلو میں فروخت. آل کراچی گروسری ایسوسی ایشن کے مطابق اگست میں ہول سیل میں آٹا 37 روپے فی کلو مہنگا ہوا. چکی کا آٹا ہول سیل میں 135 روپے فی کلو تک پہنچ گیا. پانی PTI کے بھانجے شیر شاہ کے خلاف انسداد دہشت گردی. عدالت لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس کی سماعت. درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران پروسیکیوشن کے ایک بار پھر کیس کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر جج کا اظہار برہمی. پروسیکیوشن کا موقف تھا کہ کیس کا ریکارڈ اس وقت ہائی کورٹ میں ہے, اس کے بغیر دلائل نہیں دیے جا سکتے. عدالت نے تفتیشی افسر کو ریکارڈ پیش کرنے کا پابند کرنے کی ہدایت کر دی. سماعت 4 سپٹمبر تک ملتوی. کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی کو عمرے کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی. سرکاری ملازمین پر تشدد اور دھمکانے کے کیس کی سماعت 22 ستمبر تک ملتوی. عدالت نے وکیل صفائی کی جانب سے استثناء کی زبانی استدعا مسترد کر دی. کہا آئندہ سماعت پر پولیس رپورٹس پر فیصلہ کیا جائے گا. لکی مروت کبیر کیمپ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید. شناخت اسد اور سمیع اللہ کے ناموں سے ہوئی. لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی. افغانستان میں خوفناک زلزلہ. اموات کی تعداد 1400 سے بھی تجاوز کر گئی. 3000 سے زائد زخمی. اموات میں مزید اضافے کا خدشہ. طالبان کی دنیا سے امداد کی اپیل. ننگرہار اور کنڑ میں درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر. کئی گاؤں مٹی تلے دب گئے. امدادی کارروائیاں جاری. افغان حکومت کا متاثرین کے لیے 50 کروڑ کی امداد کا اعلان. صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر اظہار افسوس. متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا. کان میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 1000 سے زائد افراد جمع. پورا گاؤں پہاڑی تودے تلے دب گیا. صرف ایک شخص زندہ بچا. علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری.
اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مزید 17 فلسطینی شہید، بھوک اور غذائی قلت سے مرنے والوں کی تعداد 348 تک پہنچ گئی۔ شاتی کیمپ کے قریب حاملہ خاتون اور اس کے بچے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کی پیش قدمی سے لاکھوں شہری نقل مکانی پر مجبور، شہداء کی مجموعی تعداد 63,000 سے بڑھ گئی، 1,60,000 سے زائد زخمی۔ عالمی ماہرین نے نسل کشی کی تنظیم IGSA نے اسرائیلی حملوں سے فلسطینیوں کے اموات کو نسل کشی قرار دے دیا۔ غزہ کے لیے امداد سے بھرے درجنوں کشتیوں کا ایک بیڑا بارسلونا سے روانہ۔ بیلجیم کا رواں ماہ فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان، اسرائیل پر سخت پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ برطانیہ نے غزہ میں قحط کو انسان کا بنایا ہوا قحط قرار دے دیا، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں غزہ کی صورتحال بہتر بنانے کا واحد حل فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہے۔ غزہ میں مزید لوگوں کو مرنے سے بچانے کے لیے ہمیں فوراً بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شام نے 14 سال بعد تیل کے برآمدات بحال کر دی، امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بعد پہلا بحری جہاز روانہ، 6 لاکھ بیرل خام تیل عالمی منڈی کی جانب بھیج دیا گیا۔ تیل کے برآمدات سے شامی معیشت کو سہارا ملنے کی توقع۔ 3 ملکی سیریز، پاکستان آج اپنا تیسرا میچ افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ قومی کرکٹرز کی ٹریننگ سیشن میں شرکت، کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی پریکٹس کی۔ ایونٹ میں پاکستان نے اپنے ابتدائی 2 میچز میں فتوحات حاصل کی۔ جنوبی افریقہ ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ، پاکستان اور ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاریاں۔ ویمنز کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کا 5واں روز، پہلے سیشن میں خواتین کھلاڑیوں کی مقامی ہوٹل کے جم میں ایکسرسائز، فٹنس کے حوالے سے مختلف عملی مشقیں۔ ایوننگ سیشن میں خواتین کھلاڑی ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کریں گی۔ اور ماہ مبارک ربیع الاول میں درود و سلام کی صدائیں بلند، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، مارکیٹوں میں لائٹیں، جھنڈے، جھنڈیاں خریدنے والوں کا رش، بیجز اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ، گلی گلی، قریہ قریہ، محلہ محلہ برقی قمقموں کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔